भाभी जान, उठे जल्दी उठे। वो नूर जहां भाभी। या इलाही खैर, क्या हो गया नूर जहां को? कहीं टीपू ने एक रात की दुल्हन का गला घोट के मार तो नहीं डाला? हाय मेरे मौला, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अशरफ भाई को। अब तो इस घर में पुलिस आएगी। पुलिस क्या समझता है ये टीपू, मैं इसका जुर्म छुपा लूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद उस सफाक कातिल को कानून के हवाले करूंगी। उफ हो भाभी जान, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं किया भाई ने, और वो कभी ऐसा कर भी नहीं सकते। हद है वैसे। लम्हों में ये खौफनाक स्टोरी बनाने में आपका जवाब नहीं। मैं तो ये कहने आई थी कि नूरजहां भाभी बावर्ची खाने में है, हम सबके लिए नाश्ता बना रही हैं। हैं? क्या? खा मेरे सर की कसम। कोमल तू सच कह रही है? हाँ ना भाभी जान, आपके सर की कसम। मैंने खुद नूरजहां भाभी को किचन में पराठे बनाते हुए देखा है। गजब हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। ये लड़की नूरजहां भी बच्ची है, बच्ची। कल रात हम इसको ब्याह के लाए हैं, आज बावर्ची खाने में घुस गई। अगर तेरी वो बी जमालो फुप्पो को जरा भी भनक पड़ गई तो पूरे खानदान में ढंडोरा पीट देगी। और तेरे ददियाल वाले उगाल दान समझ के मेरे मुंह पे अपने बदबूदार बलगम थूकेंगे। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि जालिम सास ने बहू को पहले दिन चूल्हे में झोंक दिया। चल कोमल, अभी चल, इससे पहले कि कोई और दुल्हन को बावर्ची खाने में देख ले। नूरजहां को बावर्ची खाने से बाहर कर देते हैं। अब अम्मा बेटी दौड़ लगाती हुई बावर्ची खाने की समत पहुंची। नूरजहां ने सास को देखते ही एहतरामन दुपट्टे से अपना सर ढांप लिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो बेटी। नूरजहां, ये सब क्या है? तुम इस वक्त बावर्ची खाने में क्या कर रही हो? अम्मी जान, नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। नूरजहां, तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें तो सुर्खी पाउडर लगा के कमरे में बैठना चाहिए था। ये सब क्या हिमाकत है मेरी चंदा, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो जाकर बनाओ, सिंगार करो, और ये चिमटा बेलन मुझे दो, मैं तैयार कर लूंगी सबके लिए नाश्ता। नहीं अम्मी जान, आपने बहुत कर लिए घर के कामकाज, अब आप आराम करेंगी। नहीं बेटे, ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ दुल्हन को 1 महीने तक काम नहीं करने देते। खीर छुआई की रस्म होगी, उसके बाद अगर तुम्हारा दिल चाहे तो बस थोड़े बहुत घर के काम कर लिया करना, वरना मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी तुमसे, और ना कभी तंज के निश्तर चलाऊंगी। मैं तो कोमल से भी ज़्यादा काम नहीं करवाती। अब चलो फ़ौरन अपने कमरे में जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। जी नहीं अम्मी जान, मैं कमरे में नहीं जा रही। आप बस इधर बैठें चारपाई पर, मेरे हाथ की ये गर्मा गर्म चाय पिएं, और ये लच्छेदार पराठा खा के बताएं कैसा बनाया मैंने। बहू की तरफ से इस कदर प्यार, मुरव्वत, अपनायत, इज्जत और एहतराम देखकर सबिया बेगम उसके हाथों को चूमते हुए गोया हुई। शुक्रिया नूरजहान बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, शुक्रिया किस लिए? उसने ताज्जुब से सास की तरफ देखा। बेटी, आज मैं चारपाई पे बैठे बड़े ठाठ बाट से किसी महारानी की तरह नाश्ता कर रही हूँ। इस बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान, ये मेरा घर है, इस घर के तमाम काम करना मेरा फर्ज है। नहीं बेटी, ये काम तुम्हारे फराइज में शामिल नहीं है। नूरजहां, एक बात मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम अपनी बेटियों की बेजा तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, लेकिन अफसोस बाइखलाक खिदमत गुजार बहुओं की हौसला अफजाई के लिए ससुराल वालों की तरफ से शुक्रिया का एक लफ्ज़ तक नहीं अदा होता। हम में से कुछ ससुराल वाले बहुओं को गुलाम तसव्वुर करते हैं, उनकी किसी भी अच्छाई की तारीफ करना अपनी तौहीन समझते हैं। हम क्यों इज्जत नहीं देते दूसरे की बच्ची को, जो खुद अपने ज़रूरी काम छोड़कर खुशी खुशी सारा दिन ससुराली रिश्तेदारों की चाकरी में लगी रहती है और उसे दिल से अपना फ़र्ज समझती है, जबकि देखा जाए तो ससुराली काम करना बहू के फ़राइज़ में शामिल नहीं है, बल्कि ये एहसान है जो वो अपने ससुराल वालों पे करती है। कुछ शक नहीं, नेक बहुओं को दुनिया आखिरत में इस अमल का अजर ज़रूर मिलेगा। अक्सर घरों में बहुओं के साथ वैसा सलूक नहीं किया जाता जैसा अपनी सगी बेटियों के साथ किया जाता है। खुदारा उनके साथ भी रिश्ता निभाना सीखें। किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा काट के आपको दिया होता है। अगर हम रिश्तों में इंसाफ नहीं कर सकते
تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، دنیا مکافات عمل کا نام ہے، یہاں ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ نور جہاں بھابھی کے گھر سے جو کل رات قورمے کی دیگ آئی تھی، اب اس میں چکن کی بوٹیاں ہی بوٹیاں بچ گئی ہیں، قورمے کا مسالہ نہیں ہے۔ بھابھی جان کیا کروں اب میں بوٹیوں کا؟ پریشان کیوں ہوتی ہے کومل، دیگ میں سے بوٹیاں نکال، اس میں چنے کی دال ڈال، لہسن ادرک پیاز ثابت سرخ مرچ تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے چولہے پہ چڑھا دے۔ پانی خشک ہونے کے بعد سل پہ خوب باریک پیس کے شامی کباب بنا لے۔ واہ بھابھی جان واہ، آپ نے تو منٹوں میں مسئلہ ہی حل کر دیا۔ یہو، چکن کے کباب ریڈی ٹن ٹنا، کومل خوشی میں چلائی۔ کومل کو خوشی کے مارے اچھلتا کودتا دیکھ کر سبیہ بیگم نے اسے چمکارتے ہوئے پوچھا، کل کون سا جوڑا پہن رہی ہے میری لاڈلی بیٹی اپنے بھائی کے ولیمے میں؟ بھابھی جان کل وہ بلیک والی میکسی جس پہ پنک موتی اور ستاروں کا کام ہے۔ بتائیں بھابھی جان اچھی لگے گی مجھ پہ میکسی؟ کیوں نہیں اچھی لگے گی تجھ پہ میکسی؟ ارے میری بیٹی تو اتنی کیوٹ ہے کہ تجھ پہ سوتی دھلا ہوا جوڑا بھی کھلتا ہے، اور سب سے بڑھ کے تو نے اپنے بھائی کی شادی میں نہایت کفایت شعاری سے کام لیتے ہوئے 1 سال پرانی میکسی پہننے کو ترجیح دی ہے۔ شاباش میری بچی، بس اسی طرح چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ گی تو کبھی مکروز نہیں ہوگی۔ اچھا بھابھی جان ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں کر۔ بھابھی جان ہم بھی بھائی کے ولیمے میں اپنے کسی بھی رشتہ دار کو اہمیت نہیں دیں گے، نہ مووی بنوانے کا بولیں گے اور نہ ہی پکس کے لیے خوش آمد کریں گے، کیونکہ 1 سال پہلے جب چچا کے بڑے لڑکے کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے ہم سب کو ایسے نظر انداز کر دیا تھا جیسے وہ ہمیں جانتے پہچانتے ہی نہ ہو، اور جب میں نے اس بات کا شکوہ چچی جان سے کیا تو انہوں نے مجھے جھڑکتے ہوئے کہا تھا، ارے کومل تم تو ہو ہی اپنی، اپنوں کی آؤ بھگت نہیں کی جاتی بلکہ وہ تو خود آگے آگے رہتے ہیں۔ واہ بھائی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ خونی رشتوں کو نظر انداز کرنے کا آج کل یہ بڑا خوبصورت فیشن چلا ہے ہمارے معاشرے میں۔ خود آگے بڑھو، تم لوگ تو اپنے ہو، جبکہ بھابھی جان میں تو بڑھ چڑھ کے چچی کی مدد بھی کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہم سب کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے برعکس چچی غیروں کو کلیجے سے لگا رہی تھی اور ہماری فیملی کو نو لفٹ۔ بھابھی جان آپ کو پتا ہے ایک بھی پک نہیں ہے ہماری ان کے البم میں۔ اب پکس کے لیے تو ہم بیچ میں گھس نہیں سکتے تھے، چچی کا کام تھا کہ وہ بھی ہمیں بلاتی، جیسے سب رشتہ داروں کو باری باری پکس کے لیے اور مووی کے لیے بلا رہی تھیں، پر انہوں نے ہم سب کو ایسے نکال باہر پھینکا جیسے دودھ میں سے مکھی۔ کتنا روئی تھی میں اس دن۔ ایسے ہوتے ہیں خونی رشتے، یہ تو صاف دل آزاری ہوئی نا۔ ہم غریب ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اگر آج میرے باپ بھائی دولت مند ہوتے تو کیسے ہماری آؤ بھگت کی جا رہی ہوتی۔ بس بھابھی جان آپ کو بھی ٹیپو بھائی کے ولیمے میں چچی کی فیملی کے ساتھ بالکل ایسا ہی کرنا ہے جیسا انہوں نے کیا تھا۔ بری بات ہے کومل، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ گناہ ہے یہ۔ اگر تمہاری چچی نے اپنوں کو تکلیف دی تو کیا ہم بھی وہی سب دہرا کے انہیں اذیت پہنچائیں گے؟ پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بیٹا برائی کا جواب اچھائی سے دینے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے اچھے برتاؤ کو دیکھ کے تمہاری چچی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ کل ٹیپو کے ولیمے میں تمہیں چچی، تائی اور پھپھو کے ساتھ خوش دلی سے پیش آنا ہے، کسی کی بھی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت اور فراغی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ بھابھی جان معاف کر دے مجھے، میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ کل میں اپنے کسی بھی عمل سے اپنوں کا دل ہرگز نہیں دکھاؤں گی۔ جیتی رہو میری گڑیا، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے دل کو تھوڑا بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی کسی رشتے میں مقابلے بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رشتوں کو ہمیشہ برابری کا درجہ دینا چاہیے۔ سارے رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں، چاہے ساس بہو کا ہو، بہن بھائی کا، دیورانی جٹھانی کا، چچی تائی پھپھو کا ہو یا میاں بیوی کا۔
خاندان کو مضبوط بنائیں، اپنے دلوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو ختم کریں، کیونکہ رشتے زندگی کا اثاثہ ہیں، انہی سے خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ رشتوں میں اپنائیت ہوگی تو ہمارے گھروں میں سکون اور برکت رہے گی، نہیں تو گھر خوشیوں سے محروم ہو جائے گا اور ہم ذہنی مریض بن کر تنہا رہ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دل سے رشتے نبھانے کی توفیق دے، آمین۔ ٹیپو، آپ صبح سویرے ہی اٹھ گئے؟ خیر تو ہے؟ اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یوں اچانک نور جہاں کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بلا کی پرکشش تھی، یا شاید رخسار پہ پڑنے والے ڈمپل نے اس کی مسکراہٹ کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ کالا چوڑی دار پاجامہ، سرخ کرتی، سر کو دوپٹے سے ڈھانپے ہوئے وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اب اتنی بھی ننھی منی نہیں بنو، موٹی گپا۔ دیکھ نہیں رہی تم؟ میں یہ خربوزے صاف ستھرے کر کے اپنے ٹھیلے پہ لگا رہا ہوں، اور مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کرو۔ چلو جاؤ کمرے میں جا کے سو جاؤ، میرا یہ روز کا کام ہے۔ صبح 5 بجے اٹھ کے منڈی جاتا ہوں۔ وہ یہ سب اسے بڑے فخر سے بتا رہا تھا۔ ارے واہ، میرا ٹیپو تو بڑا محنتی ہے۔ اچھا چلیں، اب میں بھی روز آپ کی مدد کر دیا کروں گی۔ آپ منڈی سے خربوزے لایا کریں، میں انہیں صاف کر کے ٹھیلے پہ لگا دیا کروں گی، ٹھیک ہے ٹیپو؟ نہیں بھائی، رہنے دو، مجھے میرا کام خود کرنے دو۔ اگر تمہارے ابا کو ذرا سی بھی خبر ہو گئی تو میرا جینا محال کر دیں گے۔ ابا جینا کیوں محال کریں گے بھلا؟ یہ کیسی باتیں سوچ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک سوچ رہا ہوں۔ تم ٹھہری ایک امیر باپ کی بیٹی اور میں معمولی سا پھل فروش۔ ٹیپو، میں بس ایک بات جانتی ہوں کہ میں ایک نہایت ہی محنتی انسان کی بیوی ہوں، اور آپ میرے دل کے راجا ہیں، میرے دلبر جانی ہے۔ اے موٹی نمبر 1، یہ بے شرمی نہیں چلے گی اس گھر میں۔ یہاں رہنا ہے تو سیدھی طرح سے رہو، ورنہ 2 لگاؤں گا۔ ہاں تو لگا دو نا، کس نے روکا ہے میرے شہزادے سلیم کو؟ زیادہ ہنس ہنس کے نا مجھے پٹانے کی کوشش نہیں کرو نور جہاں، میں تمہارے جال میں پھنسنے والا نہیں ہوں۔ ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت لڑکی میرے ٹھیلے پہ آتی ہے، دیکھتا تک نہیں ہوں میں کسی کو، تم کیا چیز ہو؟ ہائے میرے ٹیپو، یہی ایک ادا نے ہمیں آپ کے عشق میں باولا بنا ڈالا۔ آپ کو کیا خبر، اے میرے بے خبر کھڑوس؟ فلمیں دیکھتے ہو ٹیپو؟ جی نہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ہائے تو دیکھا کرو نا، وقت نکالو نا میرے ٹیپو۔ عامر خان کی فلم دیکھو، دل۔ کیوں دیکھوں میں دل فلم؟ اچھا اثر پڑے گا نا آپ کے دل و دماغ پہ۔ نور جہاں، تم پاگل ہو، بالکل پاگل۔ یہاں سے بھاگتی ہو یا واقعی لگاؤں ایک ہاتھ؟ اچھا بابا، جاتی ہوں۔ پیار کرنا تمہیں سیکھنا پڑے گا، اناڑی بلما۔ کیا کہا تم نے نور جہاں؟ ہاں کچھ نہیں ٹیپو، کچھ بھی نہیں کہا میں نے۔ اچھا ایک خربوزہ تو دے دو، چھری سے کاٹ کے کھاؤں گی، میٹھے میٹھے لگ رہے ہیں، دے دو نا ایک، بس ایک خربوزہ۔ کیا ایک آدھا بھی نہیں ملے گا؟ ایک کیا آدھا بھی نہیں ملے گا تمہیں؟ ہاتھ بھی نہیں لگانا موٹی میرے ٹھیلے کو۔ یہ لو، ہاتھ لگا لیا اور خربوزہ بھی چرا لیا، اب بولو کیا کرو گے، کنجوس آدمی۔ نور جہاں کے کہے پورے گھر میں گونج رہے تھے، اور ٹیپو اس پگلی کو دیکھ کے خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ اور کتنا مذاق اڑواؤ گی تم میرا؟ اب تو محلے کے شرارتی بچے بھی مجھ پہ ہنسنے لگے ہیں، باہر نکلتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ موٹر سائیکل پر جب بھی تمہیں بٹھایا ہے تمہارے ابا کے گھر جانے کے لیے، تو لوگ ہنسی اڑاتے ہیں، جملے کستے ہیں کہ ٹیپو موٹر سائیکل کو کیا کار سمجھ لیا، کیونکہ تم اہل محلہ کو پہلوان کی طرح کندھوں تک چڑھی دکھائی دیتی ہو۔ رکشے والے تمہیں دیکھ کے بٹھانے سے صاف انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی رکشہ الٹنے کا خطرہ ہے، منہ مانگے دام لے کے نکلنا پڑتا ہے مجھے۔ جیب خالی کروا دی تم نے میری۔ اب سن لو میری ایک بات، جب بھی تمہیں اپنے میکے جانا ہو، گھر سے کسی کو بلواؤ اور جاؤ، میں نہیں لے کے جاؤں گا اب تمہیں، کیونکہ میری برداشت جواب دے چکی ہے۔ نہیں سن سکتا راہ چلتے جملوں کے طنز یا چبھتے جملے،
نور جہاں تم نے میری زندگی مذاق بنا کے رکھ دی. ایسا لگتا ہے زندگی کے سفر میں تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گی. ٹیپو خوب جی بھر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد غصے میں دندناتا ہوا باہر نکل گیا اور وہ کافی دیر سکتے کی کیفیت میں سن کھڑی اس کی ہر کڑوی بات کو بڑے ہی ضبط سے برداشت کر رہی تھی. یا الہی، کیا میں باعث اذیت ہوں ٹیپو کے لیے؟ وہ مجھ سے کس قدر بیزار ہے؟ بھلا کیا قصور ہے میرا جو میں موٹی ہوں؟ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا نہ کر سکی. کیا مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے؟ اس کو میرا موٹاپا ہی دکھتا ہے. کیا ٹیپو کو کبھی مجھ میں کوئی ایک بھی خوبی نظر نہیں آتی؟ کیسے روکوں میں ان بہتے اشکوں کو؟ کہاں تک ضبط کروں؟ کیا موٹی لڑکیوں کا دل نہیں ہوتا؟ کیا ان کے کوئی جذبات نہیں ہوتے؟ جس کا دل چاہتا ہے موٹی لڑکیوں کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی مزاحیہ سا فکرہ اچھالتا ہوا چلتا بنتا ہے. کومل، دیکھ دروازے پہ دستک ہوئی ہے، ذرا دروازہ کھول آ کے، ٹیپو آیا ہوگا. جی اچھا بھابھی جان، ابھی دیکھتی ہوں. کومل نے بنا پوچھے ہی کھٹاک سے دروازے کی کنڈی کھول دی. لیکن یہ کیا، دروازے پہ ٹیپو بھائی نہیں بلکہ نور جہاں بھابھی کے بھائی سبحان احمد تھے. سبحان احمد کو دیکھ کے اس کا دل دھک سے دھڑک اٹھا. وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی. صاف شفاف نتھری ہوئی آنکھیں اس کے اجلے باطن کو ظاہر کر رہی تھیں. اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کی خوش مزاجی کا پتہ دے رہی تھی. اس کے سامنے مگر جاذب نظر نقوش والے چہرے پر چھایا نرم سا تاثر اس کی ہمدرد طبیعت کا عکاس تھا. کیسی ہیں گڑیا آپ؟ اب وہ سحر سے باہر آئی. ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں گڑیا. اس نے افسوس سے سوچا تھا، گئی بھینس پانی میں. لو کر لو گل، یہ تو مجھے چھوٹی سی بچی سمجھ رہے ہیں اور میں من ہی من میں انہیں اپنے ناول کا ہیرو سمجھ رہی ہوں. اف، یہ میری یک طرفہ محبت. نور جہاں سے ملنے کو دل کر رہا تھا تو آفس سے سیدھا ادھر ہی چلا آیا. جی بہت اچھا کیا. وہ نور جہاں بھابھی اپنے کمرے میں ہے. بھابھی جان، وہ نور جہاں بھابھی کے بھائی آئے ہیں، میں نے انہیں بھابھی کے کمرے میں بھیج دیا ہے. چائے ناشتے کا کیا کرنا ہے بتا دیں تاکہ میں انتظام کر لوں. کومل، چائے ناشتے میں کچھ اچھا کر لو بیٹا. شادی کے بعد پہلی بار سبحان اپنی بہن کے سسرال آیا ہے. اچھا کیسے کر لوں بھابھی جان، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پریشان کیوں ہوتی ہے لڑکی، میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے. وہ جو کل میں نے آلو کے سموسے بنا کے فریزر میں رکھے تھے نا، اس میں سے 6 سموسے تل لے اور تھوڑا سا بیسن گھول کے دہی پھلکیاں بنا لے. ایک پلیٹ میں خربوزہ کاٹ کے رکھ لیو. اور ہاں، وہ کنستر میں کچھ مونگ پھلی کے دال کے پاپڑ پڑے ہیں، وہ بھی فرائی کر لینا. زیادہ چیزیں ہو جائیں گی تو میز ذرا بھری بھری لگے گی اور ہماری عزت بھی رہ جائے گی، ورنہ بہو کا بھائی سوچے گا کن کنگلوں کے یہاں بہن بیاہ دی. ٹھیک ہے امی، میں کر لوں گی سب. آپ جائیں نا مہمان کے پاس بیٹھے. نہیں کومل، میں ابھی نہیں جا رہی دلہن کے کمرے میں. کیوں بھابھی جان، آپ کیوں نہیں جا رہی؟ کیا کوئی ناراضگی ہو گئی نور جہاں بھابھی سے؟ کومل نے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا. تو بھی بڑی ہی پگلی ہے کومل، اللہ نہ کرے کبھی کوئی ناراضگی ہو. ارے میں کچھ دیر بعد جاؤں گی دلہن کے کمرے میں، ابھی دونوں کو گھل مل کے باتیں کر لینے دے، مجھے دیکھ کے جھینپ نہ جائیں. ہائے بھابھی جان، آپ کتنا اچھا سوچتی ہیں، ایک دم پرفیکٹ. ہاں نا کومل، دوسرے کی بیٹی کے لیے اچھا سوچیں گے تو کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. ورنہ آج کل تو ایسے ظالم سسرال والے بھی ہیں کہ جب بہو کے میکے سے کوئی آ جائے تو بس بھیا، پھر کیا ہے، ایلفی کی طرح جم جاتے ہیں. بیچاری بہو فری ہو کے بات نہیں کر پاتی اپنے اماں ابا یا بہن بھائیوں سے. اچھا بھابھی جان، وہ نور جہاں بھابھی کے بھائی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا، تقریباً 1 کلو تک کا ہوگا. کچھ تھیلے بھی تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے وہ اپنی بہن کے لیے بہت سارے گفٹ بھی لائے ہیں. ویسے بھابھی جان، میرا آج مٹھائی کھانے کو بہت دل کر رہا تھا، اور دیکھیں اللہ نے بھیج بھی دی. ہائے، آج میں کچھ اور ہی مانگ لیتی، وہ بھی مل جاتا. کاش ڈبے میں میری پسند کی چمچم ہو. چپ کر ندیدی، تجھے کھانے کو یہاں ملتا نہیں ہے کیا؟
بہت نیت خراب ہو گئی ہے۔ کومل حد ہے ویسے۔ اور بات سن میری، فقیرنی بن کے اپنی بھابھی سے مٹھائی مت مانگنا۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے دے دے تو انکار نہیں کرنا، ورنہ بہو کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور جب بہو اپنے میکے سے لائے ہوئے تحفے تجھے دکھائے تو تعریف ضرور کر دینا، کیونکہ لڑکیاں اپنے میکے سے ملنے والے تحفے طوائف دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں۔ تحفے طوائف؟ ہاں بھابھی جان۔ کومل پیٹ پکڑے بری طرح ہنس رہی تھی۔ اللہ بھلا کرے، اب میں نے ایسا کیا بول دیا جو تیری کھی کھی رکنے کا نام نہیں لے رہی؟ بھابھی جان، تحفے طوائف نہیں بلکہ تحفے تحائف کہا جاتا ہے۔ اب چپ کر جا منحوس ماری کومل کی بچی۔ میں ساری زندگی تحفے طوائف ہی بولتی چلی آ رہی ہوں، کبھی کسی نے مجھے نہیں روکا ٹوکا۔ تو بڑھیا ہی کہیں سے ماسٹرنی۔ چل اب جا کچن میں چائے ناشتے کا انتظام کر، میں نور جہاں کے بھائی سے مل کے آتی ہوں۔ بھابھی جان آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ ماش کی دال بنائی ہے نور جہاں نے۔ خالی ماش کی دال؟ لہسن کی چٹنی پیسی ہے اس نے، اور اچار بھی ہے۔ ہاتھ منہ دھو کے جا، نور جہاں گرم گرم روٹیاں بنا رہی ہے، وہیں باورچی خانے میں اس کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ میں ذرا تیری خالہ کی طرف جا رہی ہوں، کچھ دیر کے بعد آؤں گی۔ میں نہیں کھا رہا ماش کی دال۔ کیوں بھائی، کیا موت پڑ گئی تجھے؟ کیا دال تیرے حلق سے اترے گی نہیں؟ انڈا بنوا لے ہری پیاز ہری مرچ کا، نور جہاں بنا دے گی۔ نہیں دل کر رہا میرا دال یا انڈا کھانے کو، چپلی کباب لے کے آ رہا ہوں اپنے لیے۔ ہاں لے آ لے آ۔ کتے بلی کا گوشت کوٹ کوٹ کے کھلا رہا ہے وہ ٹھیلے والا۔ کتے بلی؟ کیا ہو گیا بھابھی جان؟ گائے کا گوشت ہے، بلکہ بچیا کا۔ لے بھیا خاک اڑ گئی۔ لو اور سن لو، کھلا ہی نہ دے تجھے کوئی بچیا کا گوشت، وہ بھی 30 روپے میں۔ ہوش کے ناخن لو، یہ لوگ کتے بلی کھلا رہے ہیں۔ کل ہمارے محلے میں آئے تھے کچھ ہیرونچی سوزوکی بھر کے، کتے پکڑ کے لے کے گئے ہیں، بس وہی پیس پیس کے کھلا رہے ہیں مردود ہم سب کو۔ اور خبردار اس گھر میں چپلی کباب آئے۔ چل جا سیدھی طرح دال روٹی کھا، بہت مزے کی بنائی ہے تیری بیوی نے، کھا کے تو اپنی انگلیاں چبا ڈالے گا۔ بھابھی جان اتنی بھی نہ تعریفوں کے پل نہ باندھیں، کہیں آپ کی بہو چنے کے جھاڑ پہ نہ چڑھ جائے۔ کیا آپ نور جہاں سے میرے لیے آلو میتھی کی سبزی نہیں بنوا سکتی تھی؟ کتنی پسند ہے مجھے۔ ٹیپو نے بچوں کی طرح منہ بسورا تھا۔ سن لڑکے، آلو میتھی تیرے باپ کو پسند نہیں ہے، اس لیے نہیں بنوائی تھی میں نے۔ بہت خوب بھابھی جان، تالیاں۔ آپ کو اپنے شوہر کی پسند کا بہت خیال ہے، اور میری پسند گئی تیل لینے۔ ٹیپو پیپو زیادہ چننا مننا مت بن۔ اپنی پسند نا پسند تو اپنی بیوی کو بتا دے، جو کہے گا وہ بیچاری فٹ سے بنا دے گی۔ چل اب میرا دماغ نہ خراب کر، میں اب جا رہی ہوں تیری خالہ کی طرف۔ شرافت سے دال روٹی کھا، پانی پی اور اللہ کا شکر ادا کر۔ اور ہاں خربوزے والے، اپنی بیوی سے کچھ سیکھ، کتنے بڑے گھر سے آئی ہے، مگر مجال ہے جو کبھی منہ بنایا ہو۔ جو کچھ ہمارے گھر میں روکھا سوکھا بنتا ہے خوش ہو کے کھا لیتی ہے۔ ایک تو ہے، تیرے مزاج ہی نہیں ملتے، سیٹ کی اولاد بنا پھرتا ہے۔ ٹیپو ٹیپو سو گئے کیا آپ؟ میں کھانا لائی تھی۔ ٹیپو اس طرح بھوکے پیٹ نہیں سوتے، چلے اٹھے۔ نور جہاں نے کھانے کی ٹریز میز پہ رکھ کر ٹیپو کے کندھے کو بڑے پیار سے ہلایا تھا۔ اٹھ جائے نا پلیز۔ نور جہاں تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ سیدھی طرح سے بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ نہیں کھانا مجھے کھانا، لے جاؤ یہاں سے۔ اور مجھے نہیں پسند ماش کی دال۔ سارا دن محنت مزدوری کر کے لوٹتا ہوں، لیکن مجال ہے کسی کو میری پسند ناپسند کا تھوڑا سا بھی احساس ہو۔ یہ کہہ کر اس نے چادر تانی اور غصے میں کروٹ بدل لی۔ نور جہاں نے بھی آج ٹھان رکھی تھی کہ وہ اپنے مجازی خدا کو خالی پیٹ سونے نہیں دے گی۔ اب اس نے چادر میں لپٹے ہوئے ٹیپو کو مسکرا کے دیکھا اور چادر کھینچ لی۔ ایسے کیسے سو سکتے ہیں آپ؟ میں بھی ضد کی بڑی پکی ہوں، کھانا کھلائے بنا نہیں سونے دوں گی۔ نور جہاں کی اس حرکت پر وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ کیا حق پہنچتا ہے تمہیں یوں مجھ پہ حکم چلانے کا؟ کیا لگتی ہو تم میری؟ کیا چاہتی ہو یہ کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نہیں اچھی لگتی مجھے تم اور تمہاری یہ بے تکی باتیں۔ وہ اس پہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ جانتی ہوں ٹیپو، میں آپ کے دل کو نہیں بھاتی، لیکن کیا کروں اس دل کا
جو صرف آپ کو ہی چاہتا ہے۔ مجبور ہوں میں اپنی محبت کے سامنے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ ٹیپو بھی آخر انسان تھا۔ وہ نور جہاں کو اس قدر روتا دیکھ کر ایک دم سے تڑپ اٹھا۔ اچھا رو نہیں تم موٹی، میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم گنگا جمنا بہا رہی ہو؟ لاؤ بھائی دو، کھا لیتا ہوں کھانا، لیکن آج کے بعد مجھ سے زبردستی نہیں کرنا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ ٹیپو کو نرم پڑتا دیکھ کے نور جہاں نے خوش ہوتے ہوئے جلدی جلدی اپنے آنسوؤں کو دوپٹے سے رگڑ کے صاف کیا اور کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ کھانا دیکھتے ہی وہ مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ ارے واہ، میری پسند کی آلو میتھی کی سبزی، یہ کہاں سے آئی؟ آئے گی کہاں سے، میں نے آپ کے لیے ابھی بنائی ہے۔ میرے لیے؟ لیکن تمہیں کیسے پتا کہ مجھے یہ پسند ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ بچوں کی طرح امی جان سے ضد کر رہے تھے، بس اسی وقت میرے علم میں آیا کہ آپ کو یہ سبزی پسند ہے۔ اب کھا کے بتائیں کیسی بنی ہے، اور اگر پسند نہ آئے تو مجھے 2 تھپڑ لگا دینا، قسم اللہ پاک کی شکوہ نہیں کروں گی آپ سے ذرا بھی۔ ٹیپو نے کچھ لمحوں کے لیے اپنے سامنے بیٹھی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو اس کی محبت میں مار کھانے کو بھی تیار تھی۔ گلابی رنگ کا لباس اس پہ کھل رہا تھا۔ وہ بے ساختہ کہہ اٹھا، اے موٹی۔ جی ٹیپو، ایک بات کہوں تم سے؟ کہیں ٹیپو۔ وہ کیا ہے کہ رونے دھونے کی وجہ سے تمہاری یہ موٹی موٹی آنکھیں مجھے شربت کے 2 پیالوں جیسی لگ رہی ہیں۔ موٹی تم ہنسی کیوں؟ ٹیپو آپ کو ڈھنگ سے شاعری بھی نہیں کرنی آتی۔ اب وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ تو پھر کیسے کرتے ہیں شاعری؟ تم ہی بتا دو۔ شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ارے بابا، شربت کی پیالیاں نہیں بلکہ شراب۔ ہاں بولو نا، اب اٹک کیوں گئیں گولڈ فش؟ مجھے نہیں پتا ٹیپو۔ وہ شرم سے سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ بہو کے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہے مطلب؟ بھابھی جان چونکی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو شاہدہ؟ صاف صاف کہو، یوں پہیلیاں مت بجھواؤ۔ بھائی میں پوچھ رہی ہوں، نور جہاں خوشخبری کب سنا رہی ہے؟ ہمارا ٹیپو باپ، کومل پھپھو، کریم بھائی دادا، اور خیر سے آپ دادی اماں کب بن رہی ہیں؟ اب سمجھ میں آئی میری بات یا کچھ اور سیاق و سباق کا حوالہ دوں؟ شرم کرو شاہدہ، ابھی شادی کو دن کتنے ہوئے ہیں اور تم نے شروع کر دی اپنی گردان کے بہو کے کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ حد ہے ویسے۔ بھابھی جان اب اس میں شرم و حیا کیسی؟ کیا شادی کے بعد بچے پیدا نہیں ہوتے؟ ہمارے آپ کے نہیں ہوئے تھے؟ اللہ رکھے شاہدہ، بچے بھی ہوں گے، میں دادی بھی بنوں گی، لیکن ابھی تو ٹیپو کی شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں، تھوڑا وقت تو لگے گا نا۔ اور کتنا وقت لے گا ہمارا ٹیپو؟ کیا آپ اپنا وقت بھول گئیں؟ 1 ماہ بھی ٹھیک سے نہیں گزرا تھا کہ آپ نے جھٹ سے ٹیپو کی خوشخبری سنا ڈالی تھی۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میری اماں بہشتی نے موتی چور کے لڈو بنوا کے پورے خاندان میں بانٹے تھے۔ ارے شاہدہ، وہ پرانے وقتوں کی باتیں ہوا کرتی تھیں، یہ نیا دور ہے۔ لو کر لو بات بھابھی جان، آپ بھی کتنی بھولی بھالی ہیں، اس معاملے میں نیا پرانا دور تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے، یہ تو قدرت کا قانون ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ ایسا کریں آپ اپنی بہو سے پوچھیں، آخر کیا چکر ہے بھیا، وہ خوشخبری سنانے میں اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے؟ اچھا چلیں چھوڑیں، آپ کو شرم آتی ہے نا تو میں پوچھ لیتی ہوں۔ اور ہاں، اب زیادہ دن انتظار نہ کریں، بلکہ میری مانے تو پہلی فرصت میں نور جہاں کو کسی اچھی سی لیڈی ڈاکٹرنی کو دکھا دیں۔ برا نہیں منانا بھابھی، ویسے بھی بھیا آپ کی بہو کا وزن، توبہ توبہ، اللہ بڑا جواب نہ بلوائے، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کبھی ماں بن پائے گی۔ چربی کا لوتھڑا ہے یہ لڑکی، چربی کا۔ شاہدہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے مزے لے لے کر اپنی بات کو مکمل کیا۔ صبیحہ بیگم کافی دیر سے اپنی فسادن نند کی جاہلانہ گفتگو برداشت کر رہی تھی، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چلا تھا۔ وہ ایک دم سے نند پر برس پڑی اور سنانے لگی اس کو کھری کھری۔ کیا ہو گیا تمہیں شاہدہ؟ اپنی چونچ بند کر کے بیٹھو، بہت چل رہی ہے تمہاری یہ للو۔ ہم انسان ہیں
اور تم بھی انسان کی بچی بنو. یوں خدائی دعوے مت کرو اور خبردار میری بہو کو ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی. تم جیسے لوگوں کے دماغ میں ہر وقت یہ خناس سمایا رہتا ہے. اب اگر اس گھر میں قدم رکھو تو سوچ سمجھ کے رکھنا. میرے گلشن میں چنگاری چھوڑنے کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ گھسنے بھی نہیں دوں گی. ہاں بتائے دے رہی ہوں میں. پہلے تم نے میری پوری جوانی برباد کی اپنے کچے کانوں والے بھائی کے کان بھر بھر کے. پھر اس کے بعد مجھے شوگر بلڈ پریشر کی بیماری لگائی، اور اب مجھے کسی بھی وقت دل کا دورہ پڑنے والا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے. قسم خدا کی میں کومل سے پرچہ لکھوا کے مروں گی کہ میری موت کی ذمہ دار یہ شاہدہ ہے، اسے فوراً گرفتار کیا جائے. بھابھی جان میں تیش میں آ کر 1 کلو بھنڈی سے بھرا تسلا اٹھا کے دور پٹکا تھا. اللہ میری توبہ، بھابھی جان یہ سارا غصہ رزق پہ کیوں اتار رہی ہو؟ کتنا گناہ دے گا اللہ. ویسے ہی آپ کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے رہتے ہیں. شاہدہ آگ لگانے کے بعد فل چاپلوسی کے موڈ میں تھی، مگر صبیحہ بیگم بھی خوب اچھے سے واقف تھیں اپنی نند کی مکاریوں سے. شاہدہ زیادہ ڈرامے بازی مت کر، میں خوب جانتی ہوں تیری خصلت. چل نکل میرے گھر سے، اور 1 مہینے تک شکل نہ دکھائیو مجھے. اب کیا تھا، نند صاحبہ پھٹ سے پھٹ پڑی. کون نکالے گا مجھے اس گھر سے؟ کسی کے باپ میں ہمت نہیں. یہ گھر میرے بھائی کا ہے. ابھی شکایت لگاتی ہوں بھائی جان سے. دن میں چاند تارے نہ دکھا دیے تو میرا نام شاہدہ بانو نہیں. کہاں ہے میرے کریم بھائی؟ شاہدہ نے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر اپنے دیدے مٹکائے. اے بی بی شاہدہ بانو، اپنے ان بہنگے دیدوں کو اتنی مشقت میں مت ڈالو. تمہارے بھائی برابر والے کمرے میں بیٹھے گٹکے چبا رہے ہیں. جاؤ سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ دونوں بہن بھیا، اور کرو میری خوب جی بھر کے برائیاں. لیکن جاتے جاتے کان پھاڑ کے ایک بات سنتی جانا. شاید تمہارے علم میں یہ بات ابھی تک نہیں پہنچی کہ یہ گھر تمہارے بھائی نے 6 سال پہلے میرے نام کر دیا تھا، اور آج کے بعد میں تمہارے منہ سے کبھی یہ نہیں سنوں کہ یہ میرے بھیا کا گھر ہے. سن اب میرے منہ سے کھری کھری. بڑی آئی میرے بیٹے بہو کی زندگی میں آگ لگانے والی فسادن عورت. بہت عزت کر لی میں نے اور میرے بچوں نے تجھ جیسی عورت کی. چل شاہدہ نکل، بی جمالو، ہماری جان چھوڑو، اپنا گھر سنبھالو. اسی دوران نور جہاں اپنے جہیز کی نئی چادریں لیے ساس کے کمرے میں چلی آئی. امی جان یہ چادریں میں آپ کی اور ابو جان کی چارپائی پہ بچھا دوں؟ صبیحہ بیگم بہو کو دیکھ کے کھل اٹھتی اور اپنی چاشنی بھرے لہجے میں بہو سے مخاطب ہوئیں. نہیں میری بچی، یہ تمہارے جہیز کی اتنی قیمتی چادریں ہیں، اسے تم اپنے لیے رکھو، کیوں خراب کرتی ہو؟ نہیں امی جان، آپ سے بڑھ کے تھوڑی نہ ہے یہ چادریں. اب جو کچھ بھی ہے ہم سب کا ہی ہے. میں بچھا کے آ رہی ہوں یہ چادریں، آپ کا کمرہ بہت اچھا لگے گا. بہو کا پیار دیکھ کر وہ نہال نہال ہوئی جا رہی تھی. چل ٹھیک ہے بیٹی، جیسے تیری خوشی، جا بچھا دے چادریں چارپائی پہ. نور جہاں کے جانے کے بعد صبیحہ بیگم نے اپنی دل جلی جھگڑالو نند سے بڑے ہی اترا کے کہا، دیکھا شاہدہ، یہ ہے میری بہو اور تم اس کے خلاف مجھے ورغلا رہی تھی. کتنی معصوم اور دل کی صاف بچی ہے. اللہ اس کو ڈھیروں خوشیاں عطا کرے، آمین. شاہدہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دوسروں کو تکلیف دینے والا خود بھی کبھی چین نہیں پاتا. تم مثبت کیوں نہیں سوچتی، ہمیشہ منفی کیوں سوچتی ہو؟ اسی لیے تمہارے چہرے پہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے. ارے انسانیت سے محبت کرنا سیکھو، پھر دیکھنا تمہیں دائمی سکون ملے گا اور تمہاری دنیا آخرت بھی سنور جائے گی. کیا بات ہے، آج ٹیپو کھانا کھانے کے بعد اتنی جلدی کمرے میں کیوں چلے گئے؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں کیا تھا. جب تک امی کو لڈو میں ہرا کے 50 روپے نہ جیت جاتے، چین کی نیند نہیں سو پاتے تھے. منہ میں انگلی دبائے تشویش سے سوچتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی. ٹیپو کو حسب معمول صوفے پہ سوتا دیکھ کے مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی. اچھا موصوف آج اتنی جلدی سو گئے، کتنے ضدی سڑو اناڑی سجنا ہو تم ویسے. اللہ جی کیا کروں میں اس اکڑو کا، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کب تک یہ اسی طرح صوفے پہ پڑے سوتے رہیں گے. دیکھو تو ذرا، پیر تک ٹھیک سے پھیل نہیں پا رہے.
مگر بس سونا صوفے پہ ہی ہے۔ اب بتاؤ بھلا، بیڈ پہ سو جاتے تو کیا میں کھا جاتی ان کو؟ اتنا بھی کیا ڈرنا اپنی کیوٹ سی بیوی سے؟ سردی اتنی کڑاکے کی پڑ رہی ہے اور یہ کمبل لیے بنا ہی سو گئے۔ کیسے سکڑے پڑے ہیں سردی کے مارے۔ چلو میں ہی کمبل اڑا دیتی ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے بیڈ سے کمبل اٹھایا اور اس پہ پھیلانے لگی۔ ٹیپو کے پاؤں پر زخموں کے یہ نشانات کیسے؟ وہ بری طرح سے چونکی۔ تھوڑا قریب جا کر اس نے زخموں کو غور سے دیکھا۔ زخم کافی گہرے تھے، پیروں پر سوجن بھی نمایاں تھی۔ اب وہ تڑپ اٹھی، غیر ارادی طور پر ٹیپو کے پیروں سے جا لپٹی۔ میرا ٹیپو روزی روٹی کمانے کے لیے سارا دن گلی گلی پھرتا ہے، کیا حشر کر لیا اپنے پیروں کا؟ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم نور جہاں؟ چھوڑو میرے پیر، دور ہٹو۔ ہائے اللہ، ٹیپو جاگ گئے۔ اس نے گھبرا کے پیروں کو چھوڑ دیا۔ روتے روتے اسے یہ احساس بالکل بھی نہیں رہا کہ ٹیپو جاگ بھی سکتا ہے۔ بولو کیا کر رہی تھی میرے پیروں کو پکڑ کے؟ کچھ نہیں کر رہی تھی، وہ بس آپ کو کمبل اوڑھا رہی تھی۔ اتنی سردی میں آپ سکڑے پڑے تھے نا۔ اپنی اس حرکت کے بعد وہ ٹیپو سے نظریں چرا رہی تھی۔ نور جہاں، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، نہیں اچھی لگتی تم مجھے۔ تم بار بار اس طرح سے حق کیوں جتانا چاہتی ہو؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتی مجھے میرے حال پہ؟ نہیں کرتا میرا دل تمہارے قریب آنے کو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ نہیں نہیں ٹیپو، آپ جیسا سمجھ رہے میں ویسا بالکل نہیں ہے۔ ٹیپو میں زبان کی لکنت صاف بتا رہی تھی کہ گھبراہٹ کے مارے جملے اس کے گلے میں اٹک کے رہ گئے۔ ٹیپو میں نور جہاں کچھ نہیں کر رہی تھی، میں گھٹتی آواز کے ساتھ وہ بمشکل بول پائی۔ آپ کے پاؤں پر یہ زخم سوجن دیکھ کے میرا کلیجہ تکلیف سے پھٹ سا گیا ہے۔ کتنی محنت کرتے ہیں آپ روزی روٹی کے لیے، گلی گلی پھرتے ہیں، آپ کے پیروں پہ اتنے گہرے زخم ہو گئے، یقیناً ان میں تکلیف بھی ہوتی ہوگی، مگر میں نے کبھی آپ کی زبان سے اف تک نہیں سنا۔ مجھے فخر ہے میرا شوہر ایک محنتی انسان ہے۔ ٹیپو، وہ روتے روتے اس کے سینے سے جا لگی، بالکل کسی معصوم نادان کم سن بچے کی طرح۔ نہیں دیکھی جاتی مجھ سے آپ کی یہ تکلیف ٹیپو۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں، پر میں تو مر مٹی ہوں پوری طرح سے۔ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے نور جہاں؟ ہٹو، چلو ہٹو، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا بچپنا ہے یہ سب؟ حد ہے، دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ چلو جاؤ اپنے بیڈ پہ اور سو جاؤ، مجھے بھی صبح سویرے اٹھنا ہے۔ اس نے خود سے نور جہاں کو الگ کیا۔ ٹیپو میری بات سنیں، مجھے غلط نہ سمجھیں، میں خوب سمجھ رہا ہوں نور جہاں، بچہ نہیں ہوں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا مجھے بھی سمجھا دے۔ دیکھو نور جہاں، میں آدمی ہوں ذرا الٹی کھوپڑی کا۔ جی ٹیپو، یہ بات مجھے پتا ہے، آپ کی کھوپڑی کے پرزے ابھی پوری طرح سے فٹ نہیں ہیں، میرا مطلب ہے نامکمل ہے۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم موٹی عورت؟ سننا کیا چاہتے ہیں آپ ٹیپو؟ دیکھو میں بہت برا آدمی ہوں۔ جی جانتی ہوں ٹیپو، 2 سیکنڈ میں تمہارا فلمی عشق کافور کر دوں گا۔ وہ اب زور زور سے ہنس رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہو تم، کبھی روتی ہو کبھی پاگلوں کی طرح ہنستی ہو، نیند حرام کر کے رکھ دی تم نے میری۔ ٹیپو بات سنو نا، جب نیند خراب ہو ہی گئی ہے تو ہم کیا نور جہاں؟ میں بول رہی ہوں ہم دونوں کیا دماغ خراب ہو گیا موٹی؟ چلو جاؤ اپنے بیڈ پہ اور سو جاؤ۔ ٹیپو سنو نا، میرا بہت دل کر رہا ہے اتنی سردی میں۔ نور جہاں، بہت پٹو گی تم مجھ سے، اب کچھ شرم کرو، حیا کرو، بے شرم لڑکی۔ ٹیپو مجھے واقعی شرم نہیں آتی، لیکن میری پوری بات تو سن لو۔ کچھ نہیں سنوں گا میں، مجھے شرم آتی ہے۔ اچھا کان میں سن لو ٹیپو۔ کہاں نا، مجھے نہیں سننا۔ ٹیپو میرا بہت دل کر رہا ہے نا۔
ٹیپو نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کے مضبوطی سے بند کر لیے۔ ارے ٹیپو سن تو لو۔ لیکن ٹیپو کسی صورت اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹانے کے پروگرام میں نہیں تھا۔ اف ہو ٹیپو! اب نور جہاں نے زبردستی اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹائے تاکہ وہ اس کی بات کو سن سکے۔ خود سے زبردستی ہوتے دیکھ کے ٹیپو چلا اٹھا، یہ اچھا نہیں کر رہی تم نور جہاں میرے ساتھ۔ ارے بابا میں کچھ نہیں کر رہی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی سخت سردی میں میرا دل کافی پینے کو کر رہا ہے، پلیز آپ سونا نہیں۔ میں ابھی گئی اور گرما گرم کافی لے کے آئی۔ بات سنو کومل، شام کو جب تمہارے ٹیپو بھائی گھر آئے تو ان کو ذرا بھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ اور ہاں ایک بات اور، امی جان کے کمرے کا دروازہ بند ہی رکھنا۔ اگر ٹیپو کی نظر کمرے کی سجاوٹ پر پڑ گئی تو ہمارا سارا کا سارا سرپرائز چوپٹ ہو جائے گا۔ یس باس، سویٹ بھابھی، کومل نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا۔ آپ جیسا کہیں گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ لیکن بھابھی کیک تو ہم لوگ لائے ہی نہیں، اور اب بیکری جانا مشکل ہے کیونکہ ٹیپو بھائی کچھ ہی دیر بعد آنے والے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے ہاتھ میں کیک دیکھ لیا تو یہ سارا سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ اب کیا کریں ہم؟ کومل کے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات دیکھتے ہوئے نور جہاں مسکرا دی اور اس کے سر پر پیار سے چپت لگاتے ہوئے گویا ہوئی، میری پیاری سی گڑیا، تم اتنا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہمیں کیک لینے جانا ہی نہیں پڑے گا، میں نے آرڈر کر دیا ہے اور کیک بس آنے ہی والا ہوگا۔ ہائے بھابھی سچ؟ وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ چاکلیٹ کیک آرڈر کیا ہے آپ نے میری پسند کا؟ بتائے نا بھابھی، چاکلیٹ کیک ہے؟ ہاں بھائی چاکلیٹ کیک ہی ہے۔ ہرے میری بھابھی جیے ہزاروں سال، وہ خوشی سے چہچہا اٹھی۔ لیکن نور جہاں بھابھی، بہت مہنگا پڑے گا نا کیک آرڈر کر کے منگوانا۔ خوشی کے ساتھ ساتھ اب اسے خرچے کی بھی فکر لاحق ہوئے جا رہی تھی۔ اف اللہ کومل، تم اتنا کیوں سوچتی ہو؟ اور کوئی مہنگا نہیں پڑے گا، کبھی کبھی تو اتنا خرچہ چلتا ہے یار، اپنوں کی خوشی کی خاطر۔ کچھ دیر بعد، ارے واہ کمال ہو گیا، آج تو اس گھر میں قدم رکھتے ہی بریانی، قورمے، کیوڑے کی لذیذ خوشبوئیں بڑے زور و شور سے آ رہی ہیں۔ کیا میں کسی غلط گھر میں تو نہیں گھس گیا؟ لیکن سامنے سے آتی ہوئی نور جہاں کو دیکھ کر وہ سڑا ہوا منہ بنا کے بڑبڑایا، لو پھوٹ گئے میرے کرم، یہ تو میں اپنے ہی گھر میں گھسا ہوں، کیونکہ اس گھر میں ایک عدد عاشق مزاج موٹی بھینس عرف خون خوار بلا جو رہتی ہے۔ یا الہی، میرا بالکل دل نہیں کرتا اس گھر میں قدم رکھنے کو، مگر میں مجبور ہوں، کہاں جاؤں آخر میں غریب خربوزے والا۔ ہاں اگر میری آمدنی اچھی خاصی جھکاس ہوتی تو پہلی فرصت میں یہاں سے رفو چکر ہو کر بہت دور سرجانی ٹاؤن میں ایک کمرے کا مکان کرائے پہ لے لیتا اور اس مٹکلوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا لیتا۔ کتنا تنگ کرتی ہے مجھے یہ عورت رات کو، آج بھی میں اس کو کھانے کے بعد فل اگنور مارتا ہوا جلدی سو جانے کا ڈرامہ کروں گا۔ دیکھتا ہوں کیسے تنگ کرتی ہے پھر یہ بیبی ایلیفینٹ۔ یہ پلان بناتے ہوئے اس نے اپنے خربوزے کا ٹھیلا صحن میں ایک طرف لگایا اور بھابھی جان کے کمرے کی طرف رخ کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں داخل ہوتا جھٹ سے کومل آڑے آ گئی۔ ارے ٹیپو بھائی آ گئے آپ، اور آج اتنی دیر کیوں لگا دی گھر آنے میں؟ یار کومل، خربوزے بک ہی نہیں رہے تھے، کیا کرتا میں، بس اسی لیے کچھ دیر اور ٹھہر گیا کہ شاید کوئی خریدار آ ہی ٹپکے۔ ویسے کومل، ایسا لگتا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے اب پھل فروٹ کھانا کم کر دیے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے، صبح سے شام تک گلی گلی چیختا چلاتا پھرتا ہوں، قسم اللہ کی میرا گلا بھی بیٹھ گیا ہے آج۔ اچھا ایک بات بتاؤ کومل، یہ بریانی قورمے کی خوشبو اپنے گھر سے آ رہی ہے یا چاچی کے گھر سے؟ یقین کرو اس مزیدار خوشبو سے میری تو بھوک بڑھ گئی۔ بھائی کی بات پر کومل نے مہارت سے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، ٹیپو بھائی ہم نے تو آج کدو کی سبزی بھونی ہے، آپ کو نہ جانے کیوں امیروں والے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ کومل نے فٹ سے بات بنا لی، کیونکہ یہ سب نور جہاں بھابھی کا آرڈر تھا کہ ٹیپو سے سب کچھ سیکرٹ رکھا جائے گا، ورنہ سارے کا سارا سرپرائز فلاپ ہو جائے گا۔ کدو کا نام سنتے ہی ٹیپو کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔
وہ تیش میں آنکھیں بھڑک اٹھا۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے، تم لوگ مجھے قبل از وقت اوپر پہنچانا چاہتے ہو۔ کبھی تم لوگ بھنڈی توری بناتے ہو، کبھی مونگ مسور کی پتلی دال۔ حد ہے ویسے، سارا دن گدھا مزدوری کرو، مگر مجال ہے جو ایک وقت بھی ڈھنگ کا کھانا میسر ہو۔ میں نہیں کھاؤں گا یہ کدو، بھوکا سوؤں گا، اور خبردار گھر کے کسی شخص نے مجھے تنگ کیا۔ بیچارہ ٹیپو ایک سیدھا سادہ سا بندہ تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اس کی سالگرہ منائی ہی نہیں تھی۔ کیک آ چکا تھا۔ نور جہاں نے کیک کا ڈبہ 2 سے 3 تھیلیوں میں لپیٹ کر فریج میں رکھ دیا تھا، مبادا کہیں ٹیپو کی نظر نہ پڑ جائے۔ ٹیپو کو سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہو رہی تھی کہ آج بھابھی جان کے کمرے کا دروازہ کیوں بند پڑا ہے۔ وہ کئی بار سب سے پوچھ بھی چکا تھا، لیکن ہر بار اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا کہ بھابھی جان کے کمرے میں کھٹمل مار دوائی چھڑکی گئی ہے، لہٰذا کوئی بھی کمرے میں جانے کی کوشش نہ کرے۔ آخر کار ٹیپو منہ بسورے اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اسے ویسے بھی کدو کی سبزی ہرگز نہیں کھانی تھی۔ ٹیپو کے جانے کے بعد بھابھی جان کے کمرے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جھٹ پٹ سے میز پر چاکلیٹ کیک، کولڈ ڈرنکس اور مزیدار لذیذ کھانے چن دیے گئے۔ کمرے کو رنگ برنگی غباروں، برقی کمکموں اور چمکدار ربن سے نہایت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ان تمام کاموں کا سہرا نور جہاں کے سر جاتا تھا، لیکن کومل نے بھی اپنی بھابھی کی خوب بڑھ چڑھ کے مدد کی تھی۔ نور جہاں کی ڈریسنگ قابل دید تھی۔ فیروزی جھلملاتی بنارسی ساڑی پر سنہرا چمکدار بارڈر، دودیا رنگت پر سلیقے سے کیا گیا میک اپ، میچنگ جیولری۔ اف، آج نور جہاں واقعی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اب باری تھی ٹیپو کو کمرے میں لانے کی، اور یہ کام کومل کے سپرد کیا گیا۔ کومل بڑی مشکلوں سے ٹیپو کو بہلا پھسلا کر کمرے تک لائی، کیونکہ ٹیپو غصے میں سونے کا بہانہ بنا کے کمبل میں لپٹا پڑا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور میز پر رکھا کیک دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ پھر نور جہاں کو سجا بنا دیکھ کے وہ یہی سمجھا کہ آج یقیناً اس موٹی کی سالگرہ ہے، اسی لیے اس نے نہایت ہی سڑیل سا منہ بناتے ہوئے سوچا کہ لو بھائی، گئی بھینس پانی میں، ایک اور نیا خرچہ۔ پیسے ویسے ہی نہیں ہے میری جیب میں، اب اس نور جہاں کو کیا دوں گا؟ اگر کچھ نہیں دوں گا تو گھر والے میری وہ بے عزتی کریں گے کہ مت پوچھو۔ ویسے بھی آج میرے خربوزے بھی نہیں بکے، کام ہی ٹھنڈا پڑا رہا۔ خیر چلو، 100 روپے دے کے جان چھڑا لوں گا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ نور جہاں نے اس کے قریب آ کر اپنی سریلی سی آواز میں سالگرہ کا گیت گنگنا کر کچھ اس طرح سے مبارکباد دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹیپو، ہیپی برتھ ڈے ٹیپو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کس کی سالگرہ ہے؟ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ بری طرح سے سٹپٹایا تھا۔ ٹیپو آپ کی سالگرہ ہے آج، کیا آپ کو یاد نہیں؟ نور جہاں نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ ویسے کیسا لگا سرپرائز؟ ارے میں کس تاریخ کو پیدا ہوا تھا یہ بات تو میرے باپ دادا کے علم میں بھی نہیں۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بھابھی جان نے جھٹ سے اس کا کان پکڑ کے مڑوڑا۔ بے غیرت، بے شرم، باپ دادا تک پہنچ رہا ہے۔ لونڈیا نے کتنی محبت سے اہتمام کیا تیری سالگرہ کا، اور تو مغل اعظم کی طرح اترا اترا کے ہم پہ تشدد کر رہا ہے۔ میں تو پہلے ہی بول رہی تھی نور جہاں بیٹی، مت کر اس لڑکے کی سالگرہ، نہ پھینک اس نا قدرے پہ اتنا پیسہ، مگر نہیں، لگی پڑی تھی کل سے تیاریوں میں۔ ارے بھیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا تیری سالگرہ کا، ہمیں تو بس یہی یاد ہے تو عید کے چاند ہوا تھا، مگر نور جہاں نے چوری چوری چپ کے تیرا شناختی کارڈ سے تاریخ دیکھ لی۔ اس سے پہلے کہ ٹیپو کو مزید کٹ لگتی، نور جہاں نے بات کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کے کہا، امی جان رہنے دیں، ان کی باقی کی کلاس بعد میں لے لیجیے گا۔ چلیں ٹیپو اب کیک کاٹیں۔ وہ اس کو کھینچتی ہوئی میز تک لائی۔ کیک پر ہیپی برتھ ڈے سلیم لکھا دیکھ کر اسے دائمی سی خوشی محسوس ہوئی، ورنہ تو ہر کوئی اوئے ٹیپو، اوئے سن رے ٹیپو کہہ کے مذاق اڑاتا پھرتا تھا۔ خیر اس نے جیسے تیسے نخرے دکھا کے کیک کاٹ ہی لیا۔
نور جہاں نے کیک کا ٹکڑا بڑی ہی محبت سے ٹیپو کے منہ میں رکھنا چاہا، لیکن اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ صبیحہ بیگم بیٹے کے ٹشن بہت باریک بینی سے نوٹ کر رہی تھی، لہٰذا وہ تڑک کے بول اٹھی، اے لڑکے، آج ایک بات بتا، تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ بہو کتنی چاہت سے تیرے منہ میں کیک کا ٹکڑا رکھ رہی ہے اور تیری اکڑ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ سیدھی طرح سے منہ کھول اور بہو کے ہاتھ سے کیک کھا۔ صبیحہ بیگم کی ڈانٹ سن کر ٹیپو نے ڈر کے مارے نور جہاں کے ہاتھ سے کیک کھا تو لیا تھا، مگر شکل ابھی بھی اتری ہوئی تھی، کوئی خوشی نہیں تھی اس کے چہرے پر۔ صبیحہ بیگم بھی چھوڑنے والوں میں سے کہاں تھی، لگے ہاتھ ایک اور جملہ ٹیپو پہ دے مارا، ٹیپو یہ کیا تو نے زکوٰۃ والی شکل بنا رکھی ہے؟ میٹھا کھا کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے، نہ کہ یہ زہریلی شکل بنائے کھڑا ہے۔ صبیحہ بیگم کی بات پر بڑی مشکل سے نور جہاں نے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اب باری تھی گفٹس کی۔ اے لڑکے سن، صبیحہ بیگم لٹھ مار والے انداز میں مخاطب ہوئی، ہم تیرے لیے کوئی تحفے طوائف لے کے نہیں آئے، کیونکہ ہم نے تجھے پیدا کر دیا، یہی بہت۔ پھر بھی ہم جو دے رہے ہیں وہ یہ 350 روپے ہیں، تیرے ابا اور میری طرف سے، خاموشی سے منہ بنائے بنا رکھ لے اپنے کرتے کی جیب میں۔ یہ پیسے بھی کل کی سبزی کے لیے رکھے تھے، لیکن میں نے ترس کھا کے سوچا چلو دے دیتی ہوں، تو خوش ہو جائے گا۔ اب کیا کہتا ٹیپو بیچارہ، ماں کی خطرناک دھمکیوں کے ڈر سے چپ چاپ 350 روپے کرتے کی جیب میں رکھ لیے۔ کومل نے بھائی کو 1 مین شو پرفیوم گفٹ کیا تھا، اب باری تھی نور جہاں کے تحفے کی۔ ٹیپو بات سنیں، میں بھی آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہتی ہوں، دیکھیں انکار نہیں کیجیے گا، میں یہ تحفہ بہت دل سے آپ کو دے رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹیپو کی طرف ایک چھوٹی سی ڈبیا بڑھائی۔ اس میں کیا ہے؟ وہ اکڑتے ہوئے بولا۔ کھول کے دیکھ لیں ٹیپو۔ گھر کے سارے افراد تجسس سے ڈبیا کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ سب بھی نور جہاں کے اس تحفے سے لا علم تھے۔ کھول ٹیپو ڈبی، صبیحہ بیگم کی آواز پہ وہ چونکا۔ ڈبیا خوبصورت سے گفٹ پیپر میں پیک تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس میں ہے کیا۔ ششو پنچ کی کیفیت میں 2-4 وہ گفٹ کھول ہی لیا۔ یہ کیا؟ وہ تنزیہ مسکرایا تھا، کیونکہ ڈبیا میں صرف ایک چابی تھی۔ یہ سب کیا مذاق ہے نور جہاں، یہ چابی میرے کس کام کی ہے بھلا؟ گھر کے تمام افراد بھی چابی کو دیکھ کے حیران تھے، وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا تحفہ ہے۔ سب کو حیران دیکھ کر نور جہاں نے ٹیپو کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامتے ہوئے کہا، ٹیپو میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آپ کے پیروں پر پڑے یہ گہرے زخم اور سوجن۔ اس وقت بڑی مشکل سے نور جہاں نے اپنے اشکوں پر بند باندھے تھے، وہ بمشکل بول پا رہی تھی، ٹیپو میں نے ایک دکان لی ہے آپ کے لیے اور یہ اسی کی چابی ہے۔ اب آپ یوں گلی گلی نہیں پھریں گے، بلکہ سیٹھ کی طرح بیٹھ کر آرام سے پھل فروخت کریں گے۔ مجھے یقین ہے اپنے رب پہ، وہ بہت برکت دے گا۔ ٹیپو ہکا بکا کھڑا نور جہاں کو تک رہا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بے تحاشا محبت کے آنسو۔ نور جہاں کو روتا دیکھ کر صبیحہ بیگم کی آنکھیں بھی نم تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکی کتنا سوچتی ہے ہمارے لیے اور ہمارے گھر کی خوشیوں کے لیے، لیکن میں یہ تحفہ نہیں لے سکتا۔ ٹیپو نے اپنی خاموشی توڑی، مجھے نہیں چاہیے تمہارا کوئی احسان، سن رہی ہو نا تم نور جہاں، نہیں لے سکتا میں یہ سب۔ احسان کیسا ٹیپو؟ میں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، اپنوں کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ بس محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ سب میری محبت ہے جو میں آپ پر نچھاور کرنا چاہتی ہوں۔ ٹیپو ایک بات بتاؤں میں آج آپ کو، گھاٹے کا سودا تو میں نے بھی نہیں کیا، بلکہ کچھ لینے کے بعد ہی کچھ دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں امی ابو سے مجھے بے تحاشا پیار ملا۔ کومل کی صورت میں ایک بہت پیاری سی بہن ملی۔ میری ماں بچپن میں چل بسی تھی، میں ممتا کی محبت سے محروم رہی ہوں، لیکن امی جان نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ میری ساس ہیں، یہ میرے لیے دنیا سے لڑ تک جاتی ہیں، بالکل سگی ماں کی طرح۔ نور جہاں کی باتوں نے سب کو اشک بار کر دیا تھا۔ صبیحہ بیگم بہت دیر سے آنسو رو کے کھڑی تھی،
مگر اس لڑکی کا اپناپن، بے لوث خلوص پیار دیکھ کر وہ رو ہی پڑی۔